लॉर्ड टिमोथी लॉर्ड फोर्ड की वसीओरीज लाइब्रेरी में बैठा इन्हमाकी से एक किताब पढ़ने में मसरूफ था कि एक नौजवान जिसने खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहन रखा था दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और कदमों की आवाज़ निकाले बगैर लॉर्ड टिमोथी की तरफ बढ़ने लगा। नौजवान के हाथ में कार्डलेस फ़ोन था। नौजवान ने नज़दीक आकर इंतहाई अदब से लॉर्ड से मुखातिब होकर कहा तो लॉर्ड टिमोथी बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम कब आए? लॉर्ड ने उसकी तरफ देखकर हैरत और वसीले लहजे में कहा। अभी आया हूँ लॉर्ड, आपके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल है, इमरजेंसी थी इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आ गया। नौजवान ने लॉर्ड की तरफ सहमी हुई नज़रों से देखते हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर हाउस से कौन बात करना चाहता है? प्राइम मिनिस्टर हाउस का सुनकर लॉर्ड ने चौंकते हुए कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी है, वो बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। नौजवान ने कहा। ठीक है, फ़ोन दो मुझे, लॉर्ड ने हंकारा भरते हुए कहा तो नौजवान ने इंतहाई मोदबाना अंदाज में कार्डलेस फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम जाओ, लॉर्ड ने कहा तो नौजवान ने इस बात में सर हिलाया और उसे सलाम करता हुआ मुड़कर तेज तेज चलता हुआ लाइब्रेरी से निकलता चला गया। उसने बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। यस लॉर्ड, टिमोथी स्पीकिंग। लॉर्ड ने फ़ोन कान से लगाते हुए इंतहाई दबंग आवाज़ में कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल एंडिस बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल, क्यों फ़ोन किया है? लॉर्ड ने ग्रह लहजे में जवाब देते हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जनाब आप होल्ड करें, मैं कॉल उन्हें ट्रांसफ़र करता हूँ। कर्नल एंडिस ने कहा। ओके, मैं होल्ड करता हूँ, लॉर्ड ने कहा और रिसीवर में खामोशी छा गई। फिर क्लिक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेटलैंड स्पीकिंग। दूसरे ही लम्हे रिसीवर में ग्रेटलैंड के प्राइम मिनिस्टर की करहत आवाज़ सुनाई दी। यस प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड टिमोथी बोल रहा हूँ। लॉर्ड टिमोथी ने कदरे नरम लहजे में कहा। मुझे आपसे एक ज़रूरी मीटिंग करनी थी लॉर्ड टिमोथी, क्या आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर प्राइम मिनिस्टर हाउस आ सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। ज़रूर, किस वक्त मिलना चाहेंगे आप मुझसे? लॉर्ड ने उसी अंदाज में कहा। अगर आपके पास वक्त है तो अभी आ जाए, मेरे शेड्यूल में 1 घंटे का वक्त है, इस 1 घंटे में हम बात कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आप मुझसे किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब? लॉर्ड ने पूछा। जब आप मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आपसे जो डिस्कस करनी है इसके बारे में आपको मैं फ़ोन पर कोई हिंट नहीं दे सकता। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ओके ठीक है, मैं 10 मिनट तक अपने स्पेशल हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाऊंगा। लॉर्ड ने कहा। गुड शो, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से आपके प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपकी शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। थैंक यू, मैं बस पहुंच रहा हूँ। लॉर्ड ने शायान शान इस्तकबाल का सुनकर मुसरत भरे लहजे में कहा और प्राइम मिनिस्टर ने चंद रस्मी बातों के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मुझसे किस सिलसिले में डिस्कस करना चाहते हैं? कहीं उन्हें डायमंड हार्ट का तो इल्म नहीं हो गया? लॉर्ड ने फ़ोन का बटन ऑफ करने के बाद सोचते हुए अंदाज में कहा। फिर वो एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर को मेरी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है जो वो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला रहे हैं? लॉर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो तेज़ तेज़ चलता हुआ लाइब्रेरी से निकलता चला गया। कुछ ही देर में वो अपने मखसूस तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब उड़ा जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसका हेलीकॉप्टर मखसूस हेलीपैड पर उतरा तो वहाँ मौजूद गार्ड्स और मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसका भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। मिलिट्री सेक्रेटरी लॉर्ड को लेकर गेस्ट रूम में आ गया जहाँ प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड का इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड को गेस्ट हाउस में दाखिल होते देखकर प्राइम मिनिस्टर ने भी उठकर इसका इस्तकबाल किया और उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकाला। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ये तो मेरा फ़र्ज़ था जनाब, ग्रेटलैंड का प्राइम मिनिस्टर बुलाए और मैं ना आऊँ, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाब में प्राइम मिनिस्टर भी मुस्कुरा दिए। आएँ, तशरीफ़ रखें और सबसे पहले ये बताएं कि आपकी क्या खिदमत की जाए? प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो लॉर्ड सर हिलाकर सामने मौजूद एक खूबसूरत सोफ़े पर बैठ गया और प्राइम मिनिस्टर उसके सामने दूसरे सोफ़े पर बैठ गए। इस वक्त क्योंकि मैं हॉट कॉफ़ी पीता हूँ इसलिए अगर हो सके तो हॉट कॉफ़ी ही मंगवा लें। लॉर्ड ने बगैर किसी तामल के कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने अस्बात में सर हिलाकर सोफ़े के साथ तपाई पर रखे हुए इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। ये सर, दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी जो लॉर्ड को गेस्ट रूम में पहुंचाकर वापस चला गया था। 2 हॉट कॉफ़ी प्लीज़, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ये सर, मैं भी भिजवाता हूँ, मिलिट्री सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने बटन प्रेस करके ऑफ कर दिया। फरमाएं, किस सिलसिले में याद किया था आपने मुझे? लॉर्ड ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हॉट कॉफ़ी आने दें फिर बात होगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। चंद लम्हों के बाद हॉट कॉफ़ी उन्हें सर्व कर दी गई। मैं आपसे डायमंड हार्ट के बारे में कुछ पूछना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो लॉर्ड के चेहरे से एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उछलने से बचाया था। जिस बात का उसे खदशा था प्राइम मिनिस्टर ने उसे वही बात कर दी थी। डायमंड हार्ट? मैं कुछ समझा नहीं, किस डायमंड हार्ट की बात कर रहे हैं आप? लॉर्ड ने खुद को फौरन संभालते हुए कहा। उसी डायमंड हार्ट की जिसे आपकी लेडी एजेंट प्रिंसेस मार्गरेट ने पाकिशिया से हासिल किया है। प्राइम मिनिस्टर ने होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट लाते हुए कहा। ओ शायद आप इस डायमंड हार्ट की बात कर रहे हैं जिसे पाकिशिया के साइंसदानों ने एक मास्टर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। लॉर्ड ने आखिरकार बात खोलते हुए कहा। चूँकि लॉर्ड के पास नकली डायमंड हार्ट पहुंचा था इसीलिए उसने इस बात को छुपाना बेहतर नहीं समझा था। अगर उसके पास असल डायमंड हार्ट पहुंचता तो फिर उसने किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर को असल बात नहीं बतानी थी। जी हाँ, मैं इसे डायमंड हार्ट का कह रहा हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक वो डायमंड हार्ट आपके पास है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो लॉर्ड ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि डायमंड हार्ट मेरे पास है? लॉर्ड ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ गौर से देखते हुए कहा।
मैं ग्रेट लैंड का प्राइम मिनिस्टर हूँ। लॉर्ड टिमोथी कोई घसियारा नहीं हूँ। ग्रेट लैंड की तमाम एजेंसियाँ मेरे अंडर हैं और मैं चाहूँ तो ग्रेट लैंड की नई और खुफिया एजेंसियाँ भी कायम कर सकता हूँ। और ये शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने अपनी हिफाजत और ग्रेट लैंड की एजेंसियों पर नजर रखने के लिए एक खसूसी सीक्रेट एजेंसी भी बना रखी है, जो रोजाना की बुनियाद पर मुझे एजेंसियों की एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट फराहम करती है। इसी एजेंसी ने मुझे डायमंड हार्ट के बारे में बताया है और डायमंड हार्ट आप तक कैसे पहुंचा है इसकी भी सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। कहें तो बताऊं, प्राइम मिनिस्टर ने तंजिया लहजे में कहा तो लॉर्ड ने गुस्से और हिफ्फत से होंठ बेंच लिए। यहाँ तक तो आप ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन आप जिस तरह आपकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई है, इस तरह आपको भी ये सुनकर हैरत होगी कि मेरे पास जो डायमंड हार्ट पहुंचा है वो असली नहीं बल्कि नकली है। इसीलिए अभी तक मैं ये बात आपके इल्म में नहीं लाना चाहता था। लॉर्ड टिमोथी ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर बेइख्तियार उछल पड़ा। नकली डायमंड हार्ट, ये आप क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, मुझे आपके कॉल आने से थोड़ी देर पहले स्पेशल लेबोरेटरी से रिपोर्ट मिली है, जहां मैंने डायमंड हार्ट को चेकिंग के लिए भेजा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड हार्ट नकली है और वो महज एक कांच के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। लॉर्ड ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर हैरत से उसकी शक्ल देखते रह गए। क्या आप मुझे अहमक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने उसीले लहजे में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। मैं आपको स्पेशल लेबोरेटरी का नंबर बता देता हूँ। वहाँ डॉक्टर LD रामन मौजूद है, जो दुनिया भर के डायमंड्स पर अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। आप खुद उन्हें कॉल करके पूछ लें, वो आपको डायमंड हार्ट के बारे में सच्चाई का खुद ही बता देंगे। लॉर्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो प्राइम मिनिस्टर चंद लम्हे हैरत और गुस्से से लॉर्ड टिमोथी को देखते रहे, फिर वो एक गहरा सांस लेकर खामोश हो गए। सच और झूठ की तमीज़ मैं इंसानी चेहरा देखकर कर सकता हूँ लॉर्ड टिमोथी, और मुझे आपके चेहरे पर सच्चाई की झलक भी दिखाई दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं आ रहा कि डायमंड हार्ट नकली कैसे हो गया। आपके ख्याल में क्या आपको इस लेडी एजेंट प्रिंसेस मार्गरेट ने नकली हार्ट दिया है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। नहीं, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। उसे जो डायमंड हार्ट मिला था वही उसने मुझ तक पहुंचाया है, लॉर्ड ने जवाब दिया। तो फिर असली नकली डायमंड कैसे बन गया? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां डायमंड हार्ट बदला जा सकता है, इसके अलावा तो डायमंड हार्ट को बदलने का मुझे कोई जरिया समझ में नहीं आता, लॉर्ड ने कहा। कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं वो? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान से डायमंड हार्ट खसूसी परवाज के जरिए सिफारती बैग में लाया गया है, उसे वहां भी तब्दील किया जा सकता है। और सबसे अहम पॉइंट, प्रिंसेस मार्गरेट का दोस्त हो सकता है जिसने ग्रेट लैंड के सिफारत खाने में डायमंड हार्ट पहुंचाया था। हो सकता है कि उसने जानबूझकर प्रिंसेस मार्गरेट को नकली डायमंड हार्ट पहुंचाया हो और असली कहीं छुपा लिया हो, लॉर्ड टिमोथी ने कहा। सिफारत खाने से तो डायमंड हार्ट की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। इनमें इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो ग्रेट लैंड भेजी जाने वाली कोई भी चीज़ तब्दील कर सकें या रोक सकें। अलबत्ता आपकी दूसरी बात से मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ कि प्रिंसेस मार्गरेट के पाकिस्तानी नजात दोस्त आमिर जबरान ने ज़रूर कोई चक्कर चलाया होगा। उसने ही प्रिंसेस मार्गरेट के लिए नकली डायमंड हार्ट भेजा होगा ताकि प्रिंसेस मार्गरेट मुतमईन हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मुझे भी उसी पर शक है, लेकिन मसला ये है कि प्रिंसेस मार्गरेट के कहने पर उसे हलाक कर दिया गया है। अब इस बात का कैसे पता चलेगा कि असली डायमंड हार्ट कहाँ है? लॉर्ड ने कहा। क्या उसकी तलाश के लिए आपने कोई लाएअमल तरतीब नहीं दिया? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। मैंने आपको बताया है कि मुझे भी थोड़ी देर पहले इस बात का इल्म हुआ है कि डायमंड हार्ट नकली है। अब मैं कोई तरीका सोचता हूँ कि असली डायमंड हार्ट के बारे में पता लगाया जा सके वो कहाँ है। इसके लिए जाहिर है मुझे ग्रेट लैंड के एजेंटों को ही हरकत में लाना पड़ेगा, लॉर्ड ने कहा। तो फिर आपने प्रिंसेस मार्गरेट की हलाकत के जो अहकामात दिए हैं वो वापस ले लें। पाकिस्तानी नजात आमिर जबरान के उसी से करीबी ताल्लुकात थे। अगर प्रिंसेस मार्गरेट को पाकिस्तान भेजा जाए तो वो दूसरे एजेंटों के मुकाबले में इस मुकाम का ज़्यादा आसानी से सुराग लगा सकती हैं कि आमिर जबरान ने अगर उसे नकली डायमंड भिजवाया था तो उसने असली कहाँ रखा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यह भी तो मुमकिन है कि आमिर जबरान ने सीक्रेट सेंटर से जो डायमंड हार्ट चोरी किया था वहां से ही उसे नकली डायमंड हार्ट मिला हो, लॉर्ड ने कहा। नहीं, मेरी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सीक्रेट सेंटर से असली डायमंड हार्ट चोरी हुआ है। उसकी तलाश की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को सौंपी गई है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान सुराग लगाते फिर रहे हैं कि आमिर जबरान और डायमंड हार्ट कहाँ है। मुझे यहाँ तक इत्तलात मिली हैं कि आमिर जबरान और प्रिंसेस मार्गरेट ग्रेट लैंड की जिस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे वहाँ भी उनके दोस्तों और उनके रूममेट से पूछगिछ की गई है कि उनसे मिलने वाली मालूमात के मुताबिक ये रिपोर्ट पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंच चुकी है कि डायमंड हार्ट आमिर जबरान ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिंसेस मार्गरेट के लिए हासिल किया था और प्रिंसेस मार्गरेट की असलियत भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सामने आ चुकी है कि वो आपके लिए और ग्रेट एजेंसी के लिए काम करती है। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी एजेंट प्रिंसेस मार्गरेट और डायमंड हार्ट की तलाश के लिए ग्रेट लैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। वो कब और किस रास्ते से ग्रेट लैंड पहुंचेंगे इसके बारे में तो अभी तक मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तानी एजेंटों का प्रिंसेस मार्गरेट की वजह से असल टारगेट आप होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि डायमंड हार्ट प्रिंसेस मार्गरेट ने अपने पास रखने के लिए नहीं हासिल किया था और अब तक डायमंड हार्ट आप तक पहुंच चुका होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो इन नए और हैरत अंगेज इंकशाफात का सुनकर लॉर्ड की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या ये सारी खबरें आपको आपकी सीक्रेट एजेंसी ने दी हैं? लॉर्ड ने कहा। हाँ, मेरी स्पेशल सीक्रेट एजेंसी की आंखें और कान हर वक्त खुले रहते हैं और वो हवा की लहरों में तहलील होने वाली तमाम खबरों पर भी नजर रखते हैं कि कौन सी खबर कहाँ से और किस सिम से आई है। प्राइम मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तो आपको इस बात का भी पता चल सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट किन जराए से ग्रेट लैंड आएंगे, लॉर्ड ने कहा।
हाँ बिल्कुल, वो जैसे ही ग्रेट लैंड में कदम रखेंगे मुझे उनकी आमद का पता चल जाएगा और आप बेफिक्र रहें, जैसे ही मुझे उनकी आमद का पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पाकिस्तानी एजेंटों को ग्रेट लैंड में आगे बढ़ने से रोकने की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरी एजेंसी सिर्फ उनकी निगरानी कर सकती है और कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मेरे लिए ये भी बहुत होगा अगर मुझे उनकी आमद की इत्तला मिल जाए तो मैं फ़ौरन लार्ड फोर्स को हरकत में ले आऊँगा, और लार्ड फोर्स एक बार हरकत में आ गए तो फिर पाकिस्तानी एजेंटों के लिए ग्रेट लैंड में एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा, लार्ड ने फहराना लहजे में कहा। ओके, और अब रही बात डायमंड हार्ट की, तो उसके लिए आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। कैसा कंप्रोमाइज़? लार्ड ने चौंक कर कहा। आपके लिए डायमंड हार्ट एक डायमंड के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए इस डायमंड हार्ट की बेहद अहमियत है और आप इसकी वजह जानते हैं। इसीलिए जैसे ही असली डायमंड हार्ट आपको मिले आप वो फौरी तौर पर हुकूमत के हवाले करने के पाबंद होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि डायमंड हार्ट की आपको मार्केट रेट से डबल कीमत दे दी जाएगी, लेकिन इस शर्त पर कि डायमंड हार्ट के तमाम पाकिस्तानी राज हमारे होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो लार्ड एक तवील सांस लेकर रह गया। ठीक है, अगर आप मुझे मार्केट रेट से डायमंड हार्ट की डबल कीमत देने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं डायमंड हार्ट हर कीमत पर हासिल करूंगा, और जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसे लेकर खुद आपके पास हाजिर होऊंगा, लार्ड ने कहा। मुझे आपकी ज़ुबान पर भरोसा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। थैंक्स, और आपने प्रिंसेस मार्गरेट की बात की है तो मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। अगरचे इस मामले में वो मेरे बेहद काम आ सकती है, लेकिन मैं उसका डेथ ऑर्डर जारी कर चुका हूँ और मेरा असूल है कि मैं एक बार जिसका डेथ ऑर्डर जारी कर दूँ उसे वापस नहीं लेता, लार्ड ने कहा। मैं आपको डेथ ऑर्डर्स वापस लेने का नहीं कह रहा, अपने ऑर्डर्स आप वक्ती तौर पर डिले तो कर ही सकते हैं। जैसे ही प्रिंसेस मार्गरेट अपना काम पूरा कर लेगी डायमंड हार्ट आपको मिल जाएगा, आप इस वक्त तक उसे हलाक करा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मशवरा देते हुए कहा। हाँ ऐसा मुमकिन है। ओके, मैं सालमन से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वक्ती तौर पर मैंने प्रिंसेस मार्गरेट का डेथ ऑर्डर रोक लिया है, वो इसे लेकर मेरे पास आ जाए, फिर मैं उसे खुद ही बात कर लूँगा, लार्ड ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात में सर हिला दिया। 10 मिनट तक उनके दरमियान मजीद बातचीत होती रही, फिर लार्ड प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ ताकि वो असली डायमंड हार्ट की तलाश और बाकी शई एजेंटों की ग्रेट लैंड में आमद रोकने के लिए एजेंटों और लार्ड फोर्स को अहकामात दे सके। प्राइम मिनिस्टर ने लार्ड से इंतहाई गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर वो दोनों गेस्ट रूम से एक साथ निकलते चले गए। प्राइम मिनिस्टर इस बार खुद लार्ड को हेलीपैड पर छोड़ने के लिए आए थे। लार्ड अपने मखसूस हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और दूसरे ही लम्हे हेलीकॉप्टर उसे लिए हुए हवा में बुलंद होता चला गया। मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है, तुम्हारा यहाँ से जिंदा बच निकलना नामुमकिन, लंबे तड़ंगे आदमी ने चीखते हुए कहा। उसके सर गंजा था, वो शक्ल सूरत से ही इंतहाई खूनख्वार दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पुराने जख्म का एक बड़ा सा निशान था, जिस बात का गमास था कि उसकी सारी जिंदगी लड़ाई भड़ाई में ही गुजरी है। असलहा हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास है अंकल बाल्ड, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। तो लंबा तरंगा आदमी बुरी तरह से उछल पड़ा। कौन बोला है? मुझे किसने अंकल बाल कहा है? बोलो, इस आदमी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत का अंसर था जिसे इमरान के साथियों ने बखूबी महसूस कर लिया था। जिस अंकल ने अपनी उम्र से बड़ी आंटी से शादी की हो और रोजाना उसे सर पर जूतियां खा खा कर गंजा हुआ हो, उसे अंकल बाल्ड ही यानी गंजा अंकल ही कहा जाता है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। तो उसके साथियों ने लंबे तड़ंगे आदमी के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात देखे। उसकी नजरें इमरान पर जम सी गई थी। वो चंद लम्हे इमरान की तरफ गौर से देखता रहा, फिर तेज तेज चलता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा और इमरान के सामने आकर उसे सर से पांव तक यूं देखने लगा जैसे जानवरों की मंडी में कुर्बानी के जानवर को देखा जाता है। कौन हो तुम? लंबे तड़ंगे आदमी ने इमरान की जानिब गहरी नजरों से देखते हुए सख्त लहजे में कहा। वही जिसके कहने पर नैन्सी आंटी तुम्हारे गंजे सर पर भी चपटे लगाना शुरू कर देती है, इमरान ने बड़े शोख लहजे में कहा, और इस पर लंबा तड़ंगा आदमी उछलकर इमरान से कई कदम पीछे हट गया। प्रिंस ऑफ डम्प? तुम प्रिंस ऑफ डम्प हो? ये बात मेरे सामने सिर्फ प्रिंस ऑफ डम्प ही कर सकता है, किसी और में इतनी जुर्रत कहाँ हो सकती है कि वो डेंजर मैन के सामने ऐसी बात कर सके, लंबे तड़ंगे आदमी ने कहा। शुक्र है कि तुमने पहचान लिया, वरना मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी शनाख्त के लिए नैन्सी आंटी के पास ही जाना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे गंजे सर पर चपटे रसीद करके तुम्हारी यादाश्त दुरुस्त करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डेंजर मैन एक बार फिर उछल पड़ा और फिर वो तेज तेज चलता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझता, डेंजर मैन ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल अपनी पतलून की पेटी में उड़सा और इमरान को बुरी तरह से दबोच लिया और उसे यूं बगलगीर हो गया जैसे इमरान उसका कोई अपना हो और वो इसे सदियों बाद मिल रहा हो। ये तुम हो नॉटी बॉय? ये सचमुच तुम हो? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस तरह अचानक मेरे सामने आ जाओगे। डेंजर मैन ने इमरान को दोनों हाथों में किसी नन्हे बच्चे की तरह उठाकर बाकायदा रक्स करने वाले अंदाज में इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज बचकाना था जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो और वो इसे उठाकर दीवानगी के आलम में रक्स करना शुरू कर देता है। अरे अरे, मैं सिंगल पसली का इंसान हूँ अंकल। उफ, मेरी हड्डियाँ नैन्सी आंटी की जूतियाँ खाकर खोपड़ी पिलपिली कराने के बावजूद तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत है जिससे तुम्हारा जिस्म फौलाद का बना हो, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में मेरी नौजवान हड्डियां माचिस की तीलियों जैसी कमज़ोर हैं, इमरान ने तेज़ आवाज़ में कहा और डेंजर मैन ने हंसते हुए उसे नीचे छोड़ दिया। तुम यहाँ कैसे आए हो प्रिंस, और तुमने मुझे अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? अगर तुम बता देते तो मैं ग्रेट लैंड के अंडरवर्ल्ड के तमाम क्रिमिनल ग्रुप्स लेकर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुँच जाता और तुम्हें इंतहाई शान से ग्रेट लैंड लाया जाता, डेंजर मैन ने इसी तरह मुसरत भरे लहजे में कहा।
ताकि तुम्हारे साथ साथ ग्रेट लैंड की एजेंसियां मुझे भी क्रिमिनल समझकर मेरे पीछे भी लग जाती। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, मेरे होते हुए किसी एजेंसी की मजाल है जो तुम्हारे पीछे लगे। मैं इस एजेंसी को ही जड़ से ना उखाड़ कर रख दूंगा। डेंजर मैन ने गुस्सैले लहजे में कहा, अगर तुम इतना ही असर रसू रखते हो तो फिर तुम इस वीरान जगह पर डेरा डालकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो ग्रेट लैंड के सबसे बड़े और आलीशान महल में होना चाहिए था। इमरान ने कहा, यहाँ आना मेरी मजबूरी है प्रिंस, वरना तुम जानते हो कि मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ और मेरी रहाइश का किसी महल से कम नहीं थी। लेकिन डेंजर मैन ने कहा, उसके लहजे में हिफ़्फ़त और गुस्से का अंसर था। लेकिन क्या ओ कहीं नैन्सी आंटी ने तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ तो राह फरार इख्तियार नहीं कर सकी, और वो भी किसी एजेंसी के चीफ के साथ जो तुमसे हार रखता हो और नैन्सी आंटी की मदद से तुम्हारे बुहिये उधेड़ना चाहता हो? इमरान ने कहा तो डेंजर मैन एक बार फिर हंस पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नैन्सी अब भी मेरे साथ ही है और मैं यहाँ एक मजबूरी की वजह से मौजूद हूँ। डेंजर मैन ने हंसते हुए कहा, मजबूरी बाल्ड मैन के लिए होती है, डेंजर मैन के लिए नहीं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि अब तुम डेंजर मैन से अपना नाम बदल कर बाल्ड मैन ही रख लो, यानी गंजा आदमी जिसका सर गंजा होता ही जूतियाँ खाने से है। इमरान ने कहा तो डेंजर मैन का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हो गया। ये बात सिर्फ तुम मुझे कह सकते हो प्रिंस, तुम्हारी जगह किसी और ने ये बात कही होती तो तब तक मैं उसकी खोपड़ी में सुराख कर चुका होता। डेंजर मैन ने कहा, बीवी से जूतियां खाने वाले के सर के बाल ही नहीं झड़ते बल्कि जूतियां खा खा कर अंदर उसका दिमाग भी खाली हो जाता है। जिसका दिमाग खाली हो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी पर गोली चलाने के लिए गन उठाकर उसका ट्रैकर भी दबा सके। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो डेंजर मैन का चेहरा गीजो गजब से स्याह पड़ता चला गया। उसने यकलहत मशीन पिस्टल उठाकर उसकी नाल इमरान के सर से लगा दी और ट्रैकर पर उंगली जमा दी। इमरान के चेहरे पर मामूली सी भी परेशानी का तासुर नहीं उभरा था। अलबत्ता इमरान के सर से मशीन पिस्टल लगते देखकर उसके साथी ज़रूर बेचैन हो गए थे। डेंजर मैन इमरान की जानिब खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अभी ट्रैगर दबा देगा और इमरान की खोपड़ी उड़ा देगा, लेकिन उसने एक तवील सांस लेते हुए इमरान के सर से मशीन पिस्टल हटा लिया। नहीं प्रिंस, मैं तुम पर गोली नहीं चला सकता। तुम्हारे मुझ पर और मेरी बीवी पर बहुत एहसान है। एक मौके पर तुमने क्रीमिया में मेरी और बीवी की जान बचाई थी। जब क्रीमिया के एक अंडरवर्ल्ड ग्रुप ने हम दोनों को घेर लिया था, वो हम पर फायरिंग करने ही वाले थे कि तुमने अचानक आकर हम पर फायरिंग करने वाले अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अगर तुम वहां अचानक आकर उन्हें हलाक ना करते तो ना मैं आज जिंदा होता ना मेरी बीवी। तुम्हारे इस एहसान के बदले में तुम्हारे मेरी बीवी ने अपना भांजा बना लिया था। इस नाते से तुम मेरे भांजे भी हो और मैं अपने किसी अजीज पर गोली नहीं चला सकता। डेंजर मैन ने थके थके लहजे में कहा, इस वक्त मैं मास्टर क्लब में मास्टर डी कोस्टा की तलाश में आया था। तुम दोनों को मौत के पंजों में देखकर मैंने इन अफराद पर फायरिंग की थी जो तुम्हारे ही नहीं मेरे भी दुश्मन थे। इमरान ने कहा, जो भी है तुमने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया था और मैं खुदगर्ज नहीं हूँ कि जिसने मुझ पर एहसान किया हो मैं उसे अपने ही हाथों गोलियां मार दूं। खैर छोड़ो, तुम ग्रेट लैंड में क्या कर रहे हो और तुमने अपना हुलिया क्यों बदल रखा है और यहाँ होने वाले धमाके और फायरिंग की आवाज़ें कैसी थी? डेंजर मैन ने सर झटकते हुए कहा, क्या ये सब मैं तुम्हें यहीं सड़क पर खड़े खड़े बताऊं? अच्छा एहसान किया था मैंने तुम पर कि तुम मुझे इस तरह अपने सामने गन लेकर खड़ा करके मेरी और मेरे साथियों की टांगें थका रहे हो। इमरान ने कहा तो डेंजर मैन बेइख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले चलता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की खिदमत भी करूंगा और तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। डेंजर मैन ने कहा, अगर सब मुफ्त में हो सकता है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डेंजर मैन एक बार फिर हंस पड़ा। बेफिक्र रहो, हम क्रिमिनल ज़रूर हैं लेकिन आए हुए मेहमानों की इज्जत और उनकी खातिरदारी करना भी बखूबी जानते हैं। डेंजर मैन ने हंसते हुए कहा, तब ठीक है, आओ साथियों, मुफ्त की सर्विस मिल रही है, चलो डेंजर मैन के साथ चलते हैं, देखते हैं ये सचमुच का डेंजर मैन है या। इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एंड्रे ने इमरान से कुछ कहना चाहा। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात से भी हम हिदमत करा लेंगे, पहले डेंजर मैन से तो करा लें। और हाँ अंकल, डेंजर मैन हमारे साथ बहुत सा सामान है, वो हम अपने साथ ही रखेंगे, चाहे तुम एतराज़ करो या ना करो। इमरान ने पहले एंड्रे फिर डेंजर मैन से कहा। कैसा सामान? डेंजर मैन ने पूछा। मुझ जैसा इंसान भारी असलहे के सिवा अपने पास कौन सा सामान रख सकता है? इमरान ने कहा तो डेंजर मैन चौंक पड़ा। असलहा? लेकिन तुमने कहा था कि तुम नहत्ते हो, तुम्हारे पास कोई असलहा नहीं है। डेंजर मैन ने हैरान होते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे पास असलहा नहीं है, असलहा हमारे हाथों में नहीं है ये कहा था। इमरान ने कहा तो डेंजर मैन एक तवील सांस लेकर रह गया। ठीक है, तुम अपना सामान साथ ले लो, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, डेंजर मैन ने कहा। फिर वो पलट कर ऊंची आवाज़ में अपने साथ आए हुए अफराद को बताने लगा कि प्रिंस ऑफ डंप उसका दोस्त है और उसने एक मौके पर उसकी और उसकी बीवी नैन्सी की जान बचाई थी, इसीलिए वो इन्हें अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाना चाहता है। वो चूंकि क्रिमिनल्स का बिग बॉस था, इसीलिए बिग बॉस की किसी बात पर किसी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। जूलिया के अलावा इमरान के साथियों ने डिग्गी से थैले उठाकर दोबारा अपने कमरों पर लाद लिए। इसका क्या करना है? कैप्टन शकील ने सड़क पर पड़े डॉक्टर होस्टन की तरफ देखते हुए कहा, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। ओ ये तो डॉक्टर होस्टन है, ये यहाँ तक कैसे आ गया? डेंजर मैन ने कैप्टन शकील की बात सुनकर सड़क पर पड़े डॉक्टर होस्टन को देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, ग्रेट लैंड में आकर इसने और इसके साथियों ने ही धूम धड़के से हमारा इस्तकबाल करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें उसके इस्तकबाल करने का तरीका पसंद नहीं आया था, इसीलिए बेचारा होती ज़मीन चाटने पर मजबूर हो गया। अहमक कहीं का। इमरान ने कहा,
اس کا مطلب ہے کہ اس نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ڈینجر مین نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا ہے کہ تم نے ابھی سے ہلاک نہیں کیا، یہ میرا دشمن نمبر 1 ہے، مجھے اسے بہت سے حساب چکانے ہیں۔ آج اسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہے، ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ڈینجر مین نے ڈاکٹر ہوسٹن کو دیکھ کر کراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تم بدلہ بعد میں لوگے، میں پہلے اسے کچھ پوچھوں گا اور پھر اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، عمران نے کہا۔ تو ڈینجر مین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اشارہ کیا تو اس کے ایک ساتھی تیزی سے اس کی طرف آ گیا۔ اسے اچھی طرح رسیوں سے جکڑ کر باندھ اور اٹھا کر اپنے ساتھ لے چلو، ڈینجر مین نے کہا۔ تو اس کے ایک ساتھی نے اس بات میں سر ہلایا اور جیب سے نائلون کی رسی کا چھوٹا سا بنڈل نکالا، اسے کھول کر ڈاکٹر ہوسٹن پر جھکا اور اسے باندھنا شروع ہو گیا۔ آؤ پرنس، ڈینجر مین نے کہا۔ تو عمران سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پیچھے جولیا اور اس کے ساتھی بھی چل پڑے اور اینڈرے بھی ایک طویل سانس لیتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر ہوسٹن کی کار بھی ساتھ لے لو، بعد میں یہ تمہارے ہی کام آئے گی، عمران نے ڈینجر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے ایک اور ساتھی کو بلایا اور اسے ڈاکٹر ہوسٹن کی کار لے جانے کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ ایک عظیم الشان اور انتہائی وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے فورڈ کے گیٹ کے سامنے ایک فورڈ جیپ آ کر رکی تو گیٹ پر کھڑے گارڈز جنہوں نے سیاہ رنگ کی وردیاں پہنی ہوئی تھی چونک کر اس جیپ کی طرف دیکھنے لگے۔ جیپ کے رکتے ہی ایک گارڈ تیزی سے آگے بڑھا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے آ کر رک گیا۔ جیپ ڈرائیو کرنے والا شخص جو ایک لمبا تڑنکا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک تھا، اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور گارڈ کو اپنی طرف آتے دیکھنے لگا۔ اس نے انتہائی نفیس اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ گارڈ نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ ڈرائیور نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ایک نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا کر جیپ کے ڈیش بورڈ سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا، جسے ڈرائیور نے لے کر گارڈ کی طرف بڑھا دیا۔ گارڈ نے اسے کارڈ لیا اور غور سے دیکھنے لگا، پھر کارڈ دیکھ کر وہ یکدم مؤدب ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر اسے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ لیڈی مارگل فرام رائل پیلس، گارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیڈی مارگل لارڈ ٹیموتھی سے ملنے آئی ہیں، انہوں نے اپنی آمد کے بارے میں لارڈ ٹیموتھی کو بھی آگاہ کر دیا تھا، ڈرائیور نے کہا۔ اور یس سر، بالکل سر، لارڈ کی طرف سے ہمیں لیڈی مارگل کی آمد کا فرمان مل چکا ہے اور ان کا حکم ہے کہ آپ کو انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے گیسٹ روم تک لایا جائے۔ گارڈ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ ڈرائیور نے درشت لہجے میں کہا۔ لیڈی مارگل لارڈ سے ملنے کے لیے رائل گاڑیوں میں آتی ہیں اور آج ہی عام سی فورڈ جیپ میں آئی ہیں، اسی لیے میں نے اس جیپ کو یہاں روکا تھا۔ جیپ کے ہمراہ لیڈی کی سیکیورٹی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، گارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیڈی مارگل کی ملاقات لارڈ سے طے ہے، یہ اکیلی آئیں یا لمبی چوڑی فورس کے ساتھ؟ تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ تم گارڈ ہو، اسی لیے تم اپنے اوقات میں رہا کرو اور فوراً جا کر لیڈی مارگل کی آمد کے بارے میں لارڈ ٹیموتھی کو بتاؤ، ورنہ لیڈی مارگل کو گیٹ کے باہر روکنے کے جرم میں تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تم بخوبی جانتے ہو، ڈرائیور نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں، میں بالکل جانتا ہوں، لیڈی مارگل کو کسی بھی جگہ جانے سے روکنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ 1 منٹ رکیں، میں آپ کے لیے ابھی گیٹ کھلواتا ہوں، گارڈ نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے پلٹ کر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے دونوں سائڈوں پر 5 مسلح گارڈز موجود تھے۔ اس گارڈ نے جب انہیں لیڈی مارگل کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ سب بوکھلا گئے اور ان سب کی ایڑیاں لیڈی مارگل کے پروٹوکول کے لیے بچنا شروع ہو گئیں۔ گارڈ نے گیٹ کے ساتھ لگے ہوئے کیبن میں جا کر کوئی بٹن پریس کیا تو گیٹ خودکار نظام کے تحت خود بخود کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، ڈرائیور جیپ تیزی سے لے کر اندر گیا۔ اندر وسیع اور ریزہ احاطے میں ہر طرف مسلح گارڈز دکھائی دے رہے تھے، جنہوں نے قلعے نما اس عمارت کا یوں کنٹرول سنبھال رکھا تھا جیسے وہاں کسی بہت بڑے حملے کا خطرہ ہو، اور ان سب نے حملے کو روکنے اور حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کے وہاں مورچے سنبھال رکھے ہوں۔ جیپ ایک پختہ سڑک سے گزرتی ہوئی ایک بڑے پورچ کی طرف بڑھتی چلی گئی، جہاں دنیا بھر کی مہنگی ترین گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ پورچ سے کچھ فاصلے پر ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا جہاں 4 افراد 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ وہ چاروں نوجوان تھے اور چاروں ایک ہی قد کاٹ بلکہ ایک جیسی شکلوں کے مالک تھے، جیسے وہ چاروں جڑواں ہوں۔ ان کے لباس اور ان کے رنگ روپ میں بھی کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ ان کے لباسوں پر ایک چمکدار بیج لگا ہوا تھا جس پر A1 سے M4 تک کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے جیپ گھما کر چبوترے کے پاس روکی تو ان میں سے ایک نوجوان جس کے سینے پر M1 کا بیج لگا ہوا تھا تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، پھر اس نے کار میں بیٹھی ہوئی لیڈی مارگل کو مخصوص انداز میں سلام کیا اور پھر انتہائی احترام سے لیڈی مارگل کے لیے مخصوص جیپ کا دروازہ کھول دیا۔ لیڈی مارگل کی گردن کوئین کی طرح اکڑی ہوئی تھی، وہ انتہائی شان سے جیپ سے باہر نکلی تو نوجوان 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کے احترام میں ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر جھکتا چلا گیا۔ چبوترے پر کھڑے سوٹڈ بوٹڈ افراد بھی نوجوان کی تقلید کرتے ہوئے لیڈی مارگل کے احترام میں جھک گئے۔ لارڈ کہاں ہے؟ وہ ہمارے استقبال کے لیے نہیں آیا، لیڈی مارگل نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دبنگ لہجے میں کہا۔ وہ آپ کا گیسٹ روم میں انتظار کر رہے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے اسی لیے وہ آپ کے استقبال کے لیے باہر نہیں آ سکے ہیں، نوجوان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے چلو، لیڈی مارگل نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ نوجوان اس کے احترام میں اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گیا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر لیڈی مارگل نے پلٹ کر اپنی جیپ کی طرف دیکھا جس کا ڈرائیور اس کے جیپ سے اترتے ہی جیپ سے نکل آیا تھا۔ سنو میڈوزا، لیڈی مارگل نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ہز ایکسیلنسی، ڈرائیور نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جب میں پیغام بھیجوں تو تم لارڈ کا تحفہ لے کر آ جانا، لیڈی مارگل نے کہا۔ یس ہز ایکسیلنسی، آپ کو حکم ملتے ہی میں گفٹ لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، میڈوزا نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو لیڈی مارگل پلٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی
فور ماسٹرز ہز ایکسیلنسی کو لارڈ ٹیموتھی کی طرف سے لارڈ فورٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اترے پر کھڑے تینوں ویل ڈریسڈ افراد نے لیڈی مارگل کے سامنے جھکتے ہوئے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، لیڈی مارگل نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور انتہائی شان سے قدم اٹھاتے ہوئے سامنے موجود محرابی اور انتہائی نفیس دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی، جہاں دو باوردی دربان سنگینیوں والی گنوں کاندھے سے لگائے اکڑے کھڑے تھے۔ دونوں دربانوں کی مونچھیں ان کے چہروں پر اس طرح پھیلی ہوئی تھی جس سے ان کے افراد چھپ گئے تھے۔ لیڈی مارگل کے پیچھے وہ چاروں افراد جو لارڈ فورٹ کے فور ماسٹر سے احتراماً چل رہے تھے، لیڈی مارگل کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر دونوں دربانوں نے زور سے زمین پر ایڑیاں ماری۔ پھر وہ دونوں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے محرابی دروازے کا ایک ایک ہینڈل پکڑ لیا۔ پھر وہ دونوں نے ایک ساتھ لیڈی مارگل کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک طویل راہداری تھی جہاں سرخ رنگ ایک دبیز قالین دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ فور ماسٹرز لیڈی مارگل کو قلعے کے انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب راستوں سے گزارتے ہوئے ایک بڑے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس دروازے کے سامنے سرخ رنگ کے مخمل کا پردہ ٹنگا ہوا تھا۔ فور ماسٹرز میں سے دو آگے بڑھے۔ انہوں نے لیڈی مارگل کے لیے انتہائی ادب سے پردہ ہٹا دیا اور لیڈی مارگل انتہائی شان سے چلتی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے خوبصورت اور قیمتی صوفوں میں سے ایک صوفے پر لارڈ ٹیموتھی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی لیڈی مارگل کمرے میں داخل ہوئی، وہ مسکراتا ہوا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز چلتا ہوا لیڈی مارگل کے سامنے آ گیا۔ پھر لیڈی مارگل کے سامنے رک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے رکوع کے بل جھکتا چلا گیا۔ لارڈ ٹیموتھی رائل پیلس کی لیڈی مارگل کو دل کی گہرائیوں سے لارڈ فورٹ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ لارڈ ٹیموتھی نے انتہائی ادب بھرے لہجے میں کہا، تھینکس۔ لیڈی مارگل نے شان بے نیازی سے کہا۔ پھر جیسے ہی لارڈ ٹیموتھی سائڈ میں ہٹا، وہ قدم اٹھاتی ہوئی سامنے موجود صوفوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی آمد سے لارڈ فورٹ اور لارڈ ٹیموتھی کی شان میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، ہز ہائنس۔ لارڈ ٹیموتھی نے لیڈی مارگل کو صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ وہ سامنے انتہائی ادب بھرے انداز میں کھڑا ہو گیا تھا جیسے وہ لیڈی مارگل کا زرحلید غلام ہو۔ تم ہمارے استقبال کے لیے باہر کیوں نہیں آئے؟ بولو، لیڈی مارگل نے اسے حشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میری مجبوری تھی ہز ہائنس، میرے گھٹنوں میں کچھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں آپ کے استقبال کے لیے لارڈ فورٹ کی انتظامیہ کے سینئر فور ماسٹرز کو بھیج دیا تھا۔ لارڈ نے انتہائی خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پھر جلد سے جلد واپس رائل پیلس پہنچنا ہے۔ میں وہاں سے خاموشی سے نکل کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں جس خاموشی سے آئی ہوں آپ سے بات کر کے اسی خاموشی سے واپس چلی جاؤں، تاکہ میرے رائل پیلس سے نکلنے کا کسی کو علم نہ ہو سکے، لیڈی مارگل نے کہا۔ تو لارڈ ٹیموتھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یس ہز ہائنس، لارڈ ٹیموتھی نے اسی انداز میں کہا۔ ہم تمہارے لیے رائل پیلس سے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں۔ فور ماسٹر سے کہو کہ وہ ہمارے سیکرٹری میڈوزا کو گفٹ سمیت یہاں لے کر آئیں، لیڈی مارگل نے کہا۔ اوہ، یہ تو میری خوش نصیبی ہے ہز ہائنس کہ آپ میرے لیے رائل پیلس سے ایک گفٹ لائی ہیں۔ میں بھی آپ کے سیکرٹری کو یہاں بلواتا ہوں، لارڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس نے انتہائی شاہانہ انداز میں تالی بجائی تو باہر موجود ایک دربان فوراً اندر آ گیا۔ اس نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر ایڑی بجاتے ہوئے لارڈ کو سیلیوٹ کیا۔ یس لارڈ، حکم، دربان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ M1 کو اندر بلاؤ، لارڈ نے انتہائی شاہانہ انداز میں کہا۔ یس لارڈ، دربان نے اسی انداز میں کہا اور ایک بار پھر ایڑی زمین پر مار کر لارڈ کو سلام کرتا ہوا مڑا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں ویل ڈریسڈ ایک نوجوان داخل ہوا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے لیڈی مارگل کے احترام میں اس کی جیپ کا دروازہ کھولا تھا۔ M1 حاضر ہے لارڈ، حکم، نوجوان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہز ہائنس کے سیکرٹری کو یہاں لاؤ، لارڈ نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ یس لارڈ، M1 نے کہا۔ پھر وہ لارڈ کو سیلیوٹ کرتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ہز ہائنس کہ آپ اس وقت لارڈ پیلس سے اس قدر خفیہ طور پر مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آئی ہیں؟ چیف گارڈ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ایک ڈرائیور جسے آپ اپنا سیکرٹری کہہ رہی ہیں اس کے ساتھ ایک عام سی جیپ میں آئی ہیں، جبکہ آپ جب بھی یہاں آتی ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے کئی سیکرٹریز اور سیکیورٹی کی طویل قطاریں ہوتی ہیں۔ لارڈ نے لیڈی مارگل کی طرف دیکھ کر ڈرتے ڈرتے انداز میں کہا جیسے وہ لیڈی مارگل سے خوف کھاتا ہو۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں لارڈ پیلس سے خفیہ طور پر نکل کر آئی ہوں۔ اگر میں اپنے ساتھ سیکرٹریز کی فوج اور سیکیورٹی لاتی تو پھر میرا یہاں خفیہ طور پر آنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ نان سینس، لیڈی مارگل نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس ہز ہائنس، سوری ہز ہائنس، لارڈ نے فوراً اسے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تم سے جس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے تنہائی کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ چاہیے جہاں میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی بات چیت خفیہ رہے، لیڈی مارگل نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں ہز ہائنس، ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے، پھر یہ سارا کمرہ آٹومیٹک انداز میں ساؤنڈ پروف ہو جائے گا اور کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بھی لاکڈ ہو جائیں گی۔ پھر نہ اندر کی کوئی آواز باہر جا سکے گی اور نہ ہی باہر کی کوئی آواز اندر آ سکے گی، لارڈ نے کہا۔ گڈ شو، پہلے ہم تمہیں تمہارا گفٹ دکھائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے، لیڈی مارگل نے کہا۔ یس ہز ہائنس، جیسا آپ کا حکم، لارڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس لمحے دربان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایڑی مار کر لارڈ اور لیڈی مارگل کو سیلیوٹ کیا۔ اس کے ایڑی مارنے کی آواز سن کر لارڈ اور لیڈی مارگل چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لارڈ فور ماسٹرز ہز ہائنس کی سیکرٹری مسٹر میڈوزا کے ساتھ ان کا لایا ہوا تحفہ لائے ہیں، کیا انہیں اندر آنے کی اجازت دی جائے؟ دربان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فور ماسٹرز گفٹ اٹھا کر لائے ہیں؟ کیا مطلب، کیا گفٹ بڑا ہے؟ لارڈ نے حیرت بھری نظروں سے لیڈی مارگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، رائل پیلس کا گفٹ بڑا اور وزنی ہوتا ہے لارڈ ٹیموتھی، انہیں اندر بلاؤ، جب تم تحفہ دیکھو گے تو تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی، لیڈی مارگل نے کہا۔ تو لارڈ کی آنکھیں ایک بار پھر چمک اٹھیں۔
اور ضرور انہیں فوراً اندر بلاؤ، لارڈ نے پہلے لیڈی مارکل سے پھر دربان کی طرف دیکھ کر اسے تحکمانہ لہجے میں کہا تو دربان سلیوٹ کر کے دروازہ ہٹا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا پردہ ہٹا اور چاروں ہم شکل نوجوان ایک بڑا باکس اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ باکس کسی بڑے تابوت جیسا دکھائی دے رہا تھا جس پر گفٹ پیپر کو انتہائی شاندار انداز میں لپیٹ کر اسے سرخ رنگ کے ربن میں باندھا گیا تھا۔ ان چاروں کے پیچھے لیڈی مارکل کا سیکرٹری میڈوزا بھی اندر آ گیا۔ اتنا بڑا تحفہ یہ ہے کیا؟ لارڈ نے تابوت جیسا بڑا باکس دیکھ کر حیرت سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہوتے ہی دیکھ لینا، لیڈی مارکل نے مسکرا کر کہا۔ لاؤ اسے یہاں میز پر رکھ دو، لارڈ نے فورن ماسٹر سے کہا تو فورن ماسٹر سر ہلا کر آگے بڑھے۔ انہوں نے کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی ایک مضبوط اور بڑی میز پر باکس انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھ دیا۔ ان کے ساتھ آنے والا لیڈی مارکل کا سیکرٹری دروازے کی سائڈ میں رک گیا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو ہز ہائنس تو کیا میں اسے کھلوا سکتا ہوں؟ لارڈ نے لیڈی مارکل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ تمہارے لیے رائل پیلس کا خصوصی تحفہ ہے لارڈ ٹیموتھی سے تم خود کھولنا اور اکیلے دیکھنا۔ ہم اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ ہماری موجودگی میں آپ کے یہ چاروں غلام ہمارا لایا ہوا گفٹ پیک کھولیں، لیڈی مارکل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او یس ہز ہائنس، میں اپنے ہاتھوں سے یہ باکس کھولتا ہوں، لارڈ ٹیموتھی نے فوراً کہا۔ ان چاروں کو باہر بھیج دو اور تم میڈوزا تم ابھی باہر جا کر ہمارا انتظار کرو، لیڈی مارکل نے کہا۔ یس ہز ایکسیلنسی، میڈوزا نے کہا اور مڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لارڈ کے چہرے پر قدرے پریشانی اور الجھن کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہونٹ بینچے اس باکس کی طرف دیکھ رہا تھا جو لیڈی مارکل اس کے لیے خصوصی طور پر رائل پیلس سے لائی تھی۔ کیا تم انہیں باہر جانے کے لیے نہیں کہو گے لارڈ ٹیموتھی؟ لیڈی مارکل نے لارڈ کو تذبذب کا شکار دیکھ کر غصیلی آواز میں کہا تو لارڈ ٹیموتھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یس یس ہز ہائنس، کیوں نہیں، جاؤ تم چاروں باہر جاؤ اور باہر جا کر اپنی ڈیوٹی دو، لارڈ ٹیموتھی نے پوسٹ ماسٹر سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس لارڈ، ان چاروں نے ایک ساتھ کہا، پھر ایک ساتھ ایڑیاں بجا کر اور سلیوٹ کرتے ہوئے مڑے اور فوجی انداز میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا میں اسے کھول سکتا ہوں؟ لارڈ نے فور ماسٹرز کے کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر بے چین نظروں سے باکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ جب تمہیں کہا ہے کہ اس میں ہم تمہارے لیے رائل پیلس کا سب سے بڑا اور قیمتی تحفہ لائے ہیں تو پھر تم اسے اطمینان سے دیکھتے رہنا۔ پہلے تم اس کمرے کو سیکیور کرو تاکہ ہم تم سے جلد بات کر سکیں اور یہاں سے واپس روانہ ہو سکیں، لیڈی مارکل نے تیز لہجے میں کہا تو لارڈ کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ یس ہز ہائنس، لیکن لارڈ ٹیموتھی نے انتہائی پریشان انداز میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس باکس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم خوفزدہ ہو رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ جیسے ہی ہماری جیپ لارڈ فورٹ میں داخل ہوئی تھی اسے باقاعدہ سرچنگ لائٹ سے چیک کیا گیا تھا۔ اگر ہمارے پاس کوئی خطرناک مواد ہوتا تو اس کے بارے میں تمہیں اب تک اطلاع مل گئی ہوتی۔ پھر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ لارڈ فورٹ کی حفاظت کا تم نے خاطر ہوا انتظام کر رکھا ہے۔ یہاں تمہارے گارڈز کے پاس موجود مخصوص اسلحے کے سوا دوسرا کوئی اسلحہ کام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمہارے اس عظیم قلعے کو ایٹم بم سے بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیڈی مارکل نے کہا۔ یس مدام، لیکن نہ جانے کیوں اس باکس کو دیکھ کر مجھے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو آپ اجازت دیں تو میں اس باکس کو کھول کر اپنی تسلی کر لوں، لارڈ نے اسی طرح انتہائی پریشان اور الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اصرار کر رہے ہو تو کھول لو باکس، لیڈی مارکل نے منہ بنا کر کہا تو لارڈ کے چہرے پر قدرے رونق آ گئی۔ وہ تیزی سے باکس کی طرف چپٹا، اس نے باکس پر لپٹے ہوئے ربن اور گفٹ پیکنگ اتارنا شروع کر دی۔ ابھی وہ باکس سے گفٹ پیک اتار ہی رہا تھا کہ اسے اپنے قب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے اس کے سر کے عقبی حصے پر ایک دھماکہ سا ہوا، اس سے پہلے کہ لارڈ کے حلق سے چیخ نکل دی۔ اس کے پیچھے موجود لیڈی مارکل کا ایک ہاتھ فوراً لارڈ کے منہ پر جم گیا، پھر اس کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا جس میں اس نے ایک بھاری دستے والا ریوالور تھام رکھا تھا۔ ریوالور کا دستہ ایک بار پھر لارڈ کے سر پر پڑا اور لارڈ کی آنکھیں چڑھتی چلی گئیں۔ وہ لہرا گیا، اسے لہراتے دیکھ کر لیڈی مارکل فوراً پیچھے ہٹی تو لارڈ ٹیموتھی حالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ چونکہ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اس لیے اس کے گرنے سے کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ لارڈ ٹیموتھی کو گرتے دیکھ کر لیڈی مارکل بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس نے تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں صوفے کے ساتھ رکھی ہوئی ایک تپائی پر جم گئی جہاں لارڈ ٹیموتھی بیٹھا ہوا تھا۔ تپائی پر چند بٹن لگے ہوئے تھے۔ لیڈی مارکل اس تپائی کی طرف آئی اور غور سے ان بٹنوں کو دیکھنے لگی، پھر ان بٹنوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے فوراً ایک بٹن پریس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کی دیواروں پر نہ صرف ربڑ کی موٹی چادریں چڑھتی چلی گئیں بلکہ کمرے کے تمام کھڑکیاں اور دروازے خود بخود بند ہو کر لاکڈ ہوتے چلے گئے۔ گڈ شو، اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب میں وہ سب کچھ آرام سے کر سکتی ہوں جو میں یہاں کرنے کے لیے آئی ہوں، لیڈی مارکل نے کہا۔ اس کے منہ سے بدلی ہوئی آواز نکلی تھی جو پرنسس مارگریٹ کی تھی۔ یہ پرنسس مارگریٹ ہی تھی جو رائل پیلس کی لیڈی مارکل کے روپ میں وہاں آئی تھی، اور لارڈ فورٹ کے جدید کیمرے بھی پرنسس مارگریٹ کا میک اپ چیک نہیں کر سکے تھے، اور نہ ہی فورٹ کا جدید نظام اس سامان کو چیک کر سکا تھا جو پرنسس مارگریٹ ایک خاص مقصد کے لیے وہاں لائی تھی۔ ڈینجر مین ان سب کو لے کر گھنے درختوں میں موجود ایک چھوٹے سے قبیلے جسے علاقے میں لے کر آیا تھا جہاں ہر طرف لکڑیوں کے تختوں اور ٹین کی چھتوں والے کیبن بنے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ قبیلہ جدید ملک کے بیگرز کا ہو اور انہوں نے جنگل کے اس حصے میں اپنی الگ ہی دنیا آباد کر رکھی ہو۔ کیبنوں کے باہر ہر طرف ٹوٹی پھوٹی پٹیاں، جلنگا چارپائیاں اور بوتلوں کے کریٹس رکھے ہوئے تھے جن پر کرمنلز بیٹھتے تھے، اور ہر طرف کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہاں زیادہ تر کرمنلز کاؤ بوائے کے لباسوں میں گھومتے پھر رہے تھے جن کے سروں پر فلیٹ ہیٹ بھی تھے اور ان کے پہلوؤں میں بھاری دستوں والے ریوالور لٹک رہے تھے۔ ان افراد کی شکلیں بھی بگڑی ہوئی تھیں، ہر ایک کی شیپ بڑی ہوئی تھی، اور وہاں موجود افراد میں شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو جو منشیات اور شراب کا عادی نہ ہو۔ وہاں عجیب اور انتہائی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی
یہ تم ہمیں کہاں لے کر آئے ہو؟ جولیا نے ناک پونچھ چڑھاتے ہوئے غصے سے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نہیں، ہمیں یہاں ڈینجر مین لایا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تم اس کے ساتھ آئے ہی کیوں ہو؟ یہ کرمنل ہے اور تمہیں کسی کرمنل کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ باکیشیا کی مقامی زبان میں بات کر رہی تھی تاکہ ڈینجر مین اور اس کے ساتھی ان کی بات نہ سمجھ سکیں۔ تم نے کبھی کھوٹے سکے کا نام سنا ہے؟ عمران نے کہا۔ کھوٹا سکہ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ایسا سکہ جو کسی کام کا نہ ہو اور جسے دیکھ کر لوگ اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یا پھر نکارہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ واقعی عمران کی باتیں نہ سمجھ پا رہی ہو۔ ڈینجر مین ایک کھوٹا سکہ ہی ہے جسے گریٹ لینڈ نے ٹھکرا کر ایک طرف پھینک دیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ انتہائی ذہین اور تیز ترین انسان ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے انسان کو اگر ڈھنگ سے سمجھایا جائے تو یہ بے حد کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تم اسے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ صفدر تو خطبہ نکاح یاد کرتا نہیں، میں نے سوچا ہے کہ چند روز یہاں رہ کر میں ڈینجر مین کو ہی خطبہ نکاح یاد کرا دوں گا، تب ہم دونوں کی یہ شادی کرا دے گا۔ یہاں باراتی بھی موجود ہیں اور سارے باراتیوں کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ اگر تنویر نے ہمارے آڑے آنے کی کوشش کی تو ڈینجر مین اور اس کے ساتھی خود ہی اسے سنبھال لیں گے اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، عمران نے اونچی آواز میں کہا تاکہ اس کی بات تنویر بھی سن لے۔ ایسا وقت آئے تو پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں، تنویر نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں ہماری شادی میں تم سوائے ڈانس کرنے اور بھنگڑے ڈالنے کے کچھ نہیں کر سکو گے برادر ان لا، عمران نے کہا تو اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ خود کو کول رکھو تنویر، تم تو جانتے ہو عمران صاحب جان بوجھ کر تمہیں چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان باتوں کے پیچھے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تم صرف اس بات پر ہی غور کرو، ڈینجر مین مسلمان نہیں ہے، وہ خطبہ نکاح یاد بھی کر لے تو کسی بھی مسلمان جوڑے کی شادی نہیں کرا سکتا۔ تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ کر صفدر نے تنویر کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، کسی دن مجھے سچ مچ غصہ آ گیا تو میں اپنے ریوالور کی ساری گولیاں اس کے سر میں اتار دوں گا تاکہ یہ بے مقصد باتیں بھی نہ کر سکے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا کیا ہے جو تم نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم میرے سر میں گولیاں مارنے کا ارادہ رکھتے ہو، اب میں صحرا باندھنے سے پہلے اپنے سر پر فولادی ہیلمٹ ضرور پہن لوں گا، عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ڈینجر مین انہیں لیے ہوئے ایک بڑے کیبن کے قریب آ گیا۔ اس کے اشارے پر کرمنلز بھاگ کر وہاں کچھ چارپائیاں لے کر آئے تھے۔ سوری پرنس، میں یہاں تمہاری شان کے مطابق بیٹھنے کا تو انتظام نہیں کر سکتا، جو ہے تمہارے سامنے ہے، اگر بیٹھ سکو تو تمہارا مجھ پر ایک اور احسان ہوگا، ڈینجر مین نے کہا۔ کتنے احسان جمع کرو گے میرے؟ عمران نے مسکرا کر کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے بھی کمروں پر لدے ہوئے بیگ اتارے اور مختلف چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ہوسٹن کو ڈینجر مین کے ساتھی نے ایک کیبن میں کرسی پر باندھ دیا تھا۔ جمع کرنے سے بہتر ہوگا کہ میں ایک ایک کر کے تمہارا احسان اتارتا رہوں، ڈینجر مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں کرمنلز کا پورا قبیلہ کیوں آباد کر رکھا ہے، عمران نے کہا۔ یہ سب لارڈ ٹیموتھی کا کیا دھرا ہے پرنس، اسی کی وجہ سے میں اور میرے بہت سے ساتھی گریٹ لینڈ کے بھرے پرے شہر اور اپنی تمام آسائشیں چھوڑ کر یہاں چھپے ہوئے ہیں جب سے اس نے گریٹ ایجنسی کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ گریٹ لینڈ کے انڈر ورلڈ میں کام کرنے والوں کے خلاف ہو گیا ہے اور گریٹ ایجنسی کے ایجنٹ انڈر ورلڈ کے لوگوں کو چن چن کر ہلاک کرتے پھر رہے ہیں۔ لارڈ ٹیموتھی نے اعلان کر رکھا تھا کہ گریٹ لینڈ کے تمام بدماش اپنی کمین گاہیں چھوڑ دیں اور اس جنگل میں آ کر بس جائیں، جو اس جنگل میں چلا جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا اور گریٹ ایجنسی کے ایجنٹس ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ میں نے لارڈ ٹیموتھی سے بھیڑنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایک تو وہ لارڈ تھا، دوسرا وہ گریٹ ایجنسی کا چیف تھا، اس کے مقابلے میں میری طاقت بے حد کم تھی اور وہ دن بدن میرے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں مجبور ہو کر یہاں آ گیا۔ یہ سب بھی لارڈ ٹیموتھی کی وجہ سے اپنی جانیں بچانے کے لیے یہاں موجود ہیں، ہمیں اس جنگل سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہی ہم میں سے کوئی شہر سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے اسے یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا پھر اسے آن دی اسپاٹ گولی مار دی جاتی ہے۔ لارڈ ٹیموتھی نے دارالحکومت کی انتظامیہ کو بھی یہ آرڈرز دے رکھے ہیں کہ جنگل سے آنے والے کسی بھی شخص کو زندہ نہ چھوڑا جائے، ڈینجر مین نے کہا۔ مجھے اس بات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا ڈینجر مین کہ تم کس ناک کے ڈسے ہوئے ہو۔ انڈر ورلڈ کے خلاف گریٹ ایجنسی کی کارروائی کے بارے میں پوری دنیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں اور لارڈ نے پوری دنیا پر اپنے روب کا سکہ جما لیا ہے کہ اس نے گریٹ لینڈ سے انڈر ورلڈ کا خاتمہ کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم لارڈ ٹیموتھی کے لارڈ پیلس میں گھس کر نہ صرف اس کا خاتمہ کر دیں گے بلکہ اس کی گریٹ ایجنسی کو بھی جڑوں سمیت اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن لارڈ ٹیموتھی نے اس جنگل کے گرد اس قدر گھیرا تنگ کر رکھا ہے کہ ہم یہاں سے چھپ کر بھی نکلنے کی کوشش کریں تو انتظامیہ کو پتہ چل جاتا ہے اور ہم میں سے جو بھی شہر جاتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا، ڈینجر مین نے کہا۔ تو وہ تم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، عمران نے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، ڈینجر مین نے کہا۔ تو پھر تم سب گزر بسر کیسے کرتے ہو؟ یہ منشیات، شراب، اسلحہ اور ضرورت کا دوسرا سامان کہاں سے ملتا ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس بات پر ہمیں بھی حیرت ہے، انتظامیہ لارڈ کے کہنے پر ہماری ضرورت کا ہر سامان ہمیں خود پہنچاتی ہے، ڈینجر مین نے کہا۔ واقعی حیرت ہے، ایک طرف لارڈ ٹیموتھی انڈر ورلڈ کے خاتمے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف اس نے انڈر ورلڈ کے کرمنلز کو بھی پالنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور کچھ کرمنلز اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب کون سے کرمنلز اس کے لیے کام کرتے ہیں؟ ڈینجر مین نے چونک کر کہا۔
ڈاکٹر ہوسٹن وہ گریٹ ایجنسی کے کہنے پر ہی ہمارے پیچھے آیا تھا، اس نے ہمیں لارڈ کے حکم سے ہی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، عمران نے کہا تو ڈینجر مین حیرت سے عمران کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹر ہوسٹن لارڈ ٹیموتھی کے لیے کام کرتا ہے؟ ڈینجر مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے خود کہا تھا، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی اس طرح ہمارے پیچھے آنے کی اور ہمیں ہلاک کرنے کی؟ عمران نے کہا۔ ہاں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن لارڈ تو انڈر ورلڈ کا دشمن ہے، پھر ڈاکٹر ہوسٹن جیسا کرمنل اس کے لیے کام کیسے کر سکتا ہے اور کیوں؟ ڈینجر مین نے کہا۔ اس کا جواب یا تو ڈاکٹر ہوسٹن دے سکتا ہے یا پھر خود لارڈ ٹیموتھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ لارڈ ٹیموتھی کسی خاص پلاننگ پر عمل کر رہا ہے۔ اس نے گریٹ لینڈ کے انڈر ورلڈ کے ڈانس کو نکال کر یہاں جمع کر دیا ہے، اور پھر وہ تم سب کی کفالت بھی کر رہا ہے۔ تم خود ہی بتا رہے ہو کہ لارڈ کے حکم سے ہی تمہیں یہاں ضرورت کا ہر سامان پہنچایا جاتا ہے، تمہارے پاس اسلحے کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر لارڈ کا مقصد تم سب کو ہلاک کرنا ہوتا تو اس کے لیے اس جگہ سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر لا کر وہ تمہارے اس کرمنل قبیلے کو تباہ کر سکتا تھا، عمران نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو پرنسس، پر تو ہم نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لارڈ کی پلاننگ کیا ہے، اس نے ہم سب کو یہاں کیوں جمع کر رکھا ہے؟ ڈینجر مین نے کہا۔ ان کی باتیں سن کر وہاں موجود بہت سے کرمنلز ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، اور ان سب کے چہروں پر بھی حیرت کے بادل لہرا رہے تھے، جیسے عمران کی بات ان کے دل کو لگی ہو۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر ہوسٹن بھی تمہارے اس قبیلے میں شامل تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر ہوسٹن ہمارے اس قبیلے کا کبھی حصہ نہیں بنا، حالانکہ یہ انڈر ورلڈ کا سب سے خطرناک اور طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا جو خاص طور پر ٹارگٹ کلنگ کا کام کرتا تھا۔ اس کا ہمارے اس قبیلے سے باہر رہ کر لارڈ کے ہوتے ہوئے زندہ رہنا بھی ہماری سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن اب تم بتا رہے ہو کہ یہ لارڈ کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ ڈینجر مین نے کہا۔ تمہارے اور میرے بہت سے سوالوں کے جواب ڈاکٹر ہوسٹن کے پاس ہوں گے، اسے ہوش میں لاؤ، میں اس کی زبان کھلواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے زندہ رہنے کا اصل راز ہے کیا، عمران نے کہا۔ تو لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بات اور، عمران نے کہا۔ کیا؟ ڈینجر مین نے پوچھا۔ اگر ڈاکٹر ہوسٹن لارڈ کا خاص آدمی ہے تو پھر یہ تمہارا کرمنل قبیلہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کیسا خطرہ؟ ڈینجر مین نے چونک کر کہا۔ اگر لارڈ کو علم ہو گیا کہ ڈاکٹر ہوسٹن یہاں موجود ہے تو وہ یہاں سے ڈاکٹر ہوسٹن کو لے جانے کے لیے فورس لا کر یہاں حملہ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے تم اپنے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دو تاکہ اگر اس طرف فورس آئے تو اس کا بر وقت علم ہو سکے، عمران نے کہا۔ تم تو مجھے ڈرا رہے ہو، اگر فورس نے ہمیں یہاں گھیر لیا تو ہمارے پاس تو یہاں بچنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، ڈینجر مین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ راستے بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں، اور جب جان بچانی ہو تو پھر سامنے آنے والی فولاد کی دیواروں کو بھی گرانا پڑتا ہے، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اوکے میں اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہوں تاکہ سر پر آنے والے خطرے کا بر وقت علم ہو سکے اور ہم اس کا کوئی سد باب کر سکیں، ڈینجر مین نے کہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو چیخ چیخ کر جنگل میں پھیلنے کا حکم دے دیا۔ تم سب یہی رکو، میں اور ڈینجر مین جا کر ذرا ڈاکٹر ہوسٹن کی خبر گیری کر لیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دی، اور عمران کے اٹھتے ہی ڈینجر مین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لارڈ کی آنکھیں کھلیں تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک کرسی پر وہ رسیوں سے بری طرح سے بندھا ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور تم؟ لارڈ نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسی گیسٹ روم میں موجود تھا جہاں اس نے رائل پیلس سے لیڈی مارگل ملنے کے لیے آئی تھی۔ لیڈی مارگل اس کے سامنے ایک صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے قریب ایک اور شخص بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا تھا، جسے دیکھ کر لارڈ کی آنکھیں اس قدر پھیل گئی تھیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ اس آدمی کا قد کاٹ لارڈ جیسا تھا اور اس کی شکل میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ لارڈ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لیڈی مارگل کے پاس کھڑا ہوا شخص اس کا جڑواں بھائی ہو۔ لارڈ کے دماغ میں فوراً سابقہ منظر گھوم گیا، اسے یاد آ گیا کہ لیڈی مارگل اسے ملنے آئی تھی، جس نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے رائل پیلس سے ایک قیمتی اور بڑا تحفہ لائی ہے جو کہ اس کے قلعے کے 4 ماسٹرز اٹھا کر یہاں لائے تھے، اور لارڈ باکس جیسے بڑے گفٹ بیگ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو پیچھے سے لیڈی مارگل نے آ کر اس کے سر پر بھاری ریوالور کے دستے مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ لارڈ کی نظریں دائیں طرف میز پر پڑے ہوئے باکس پر پڑیں تو یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اور زیادہ حیرانی پھیل گئی کہ باکس کھولا ہوا تھا اور وہ ہو بہو تابوت جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ کا کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے لیڈی مارگل؟ اور یہ آدمی، اس کی شکل مجھ جیسی کیوں ہے؟ اور تم نے مجھے اس طرح یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ لارڈ نے لیڈی مارگل کی طرف دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ لیڈی مارگل نہیں، پرنسس مارگریٹ، میں وہی پرنسس مارگریٹ ہوں جسے تم نے گریٹ ایجنسی میں ٹاپ لیڈی ایجنٹ ہونے کا خطاب دیا تھا، لارڈ۔ لیڈی مارگل نے لارڈ کی طرف دیکھ کر انتہائی گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ پپ پرنسس مارگریٹ، او تو یہ تم ہو، لارڈ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے میری ہلاکت کے لیے سالمن کو میرے ڈیتھ آرڈرز جاری کیے تھے، وہ تو تمہارے احکامات پر عمل نہیں کر سکا، الٹا وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا، اور اب تمہاری باری ہے لارڈ ٹیموتھی، میں یہاں تمہاری موت بن کر آئی ہوں، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ سالمن کو ہلاک کر دیا ہے؟ لارڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اپنی حماقت کا شکار ہوا ہے، مجھے ہلاک کرنے کے لیے وہ خود میرے سامنے آ گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں اس کے لیے ترنے والا ثابت ہوں گی اور وہ مجھے آسانی سے ہلاک کر کے نکل جائے گا، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ میں پرنسس مارگریٹ ہوں۔
ایک ایسی شیرنی جو شکاری کا شکار بھی کرنا جانتی ہے، پرنسس مارگریٹ نے پھنکارتے ہوئے کہا، لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور تمہارا یہ میک اپ، میں نے تو یہاں ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ کوئی جدید سے جدید میک اپ بھی کر کے آ جائے تو یہاں آتے ہی اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس قلعے میں ہر طرف الٹرا ساؤنڈ ریز پھیلی ہوئی ہیں جو نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہر چہرے کو واضح کر دیتی ہیں، لارڈ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں لارڈ، مجھے اس فورٹ میں موجود تمام حفاظتی سسٹم کا پتہ تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس فورٹ میں داخل ہو کر تم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے ایک ایسا میک اپ کیا تھا جسے لارڈ فورٹ کی الٹرا ساؤنڈ ریزز تو کیا دنیا کے کسی کیمرے کی آنکھ چیک نہیں کر سکتی تھی۔ اور مجھے معلوم تھا کہ لارڈ فورٹ میں اگر کوئی آسانی سے آ سکتا ہے تو وہ رائل پیلس کی لیڈی مارگل ہی ہو سکتی ہے، جس کے سامنے تمہیں زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیڈی مارگل گریٹ لینڈ کی ان ہستیوں میں سے ایک ہے جس کے سامنے اعلیٰ حکام بھی سر جھکا کر بات کرتے ہیں، اور تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ لیڈی مارگل کو کئی بار لارڈ فورٹ میں آتا دیکھا گیا تھا، اسی لیے میں نے لیڈی مارگل کے ہی روپ میں یہاں آنا پسند کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ لیڈی مارگل کے لیے لارڈ فورٹ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور اس کی آمد پر زیادہ سیکیورٹی چیکنگ بھی نہیں کی جاتی۔ جس طرح سے تم لیڈی مارگل کے دوست ہو، اس طرح سے وہ میری بھی دوست ہے۔ میں نے تم تک پہنچنے کے لیے لیڈی مارگل کا ہی سہارا لیا تھا، اور سب سے پہلے میں اسی سے جا کر ملی تھی۔ جس طرح میں یہاں تمہارے لیے تحفہ لائی تھی، اسی طرح میں اس کے لیے بھی ایک ایسے ہی باکس میں تحفہ لے کر گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس باکس میں میرا ایک ساتھی تمہارے حلیے میں تھا، جبکہ جو باکس میں لیڈی مارگل کے لیے لے کر گئی تھی اس میں ایک عورت کو میں نے لیڈی مارگل کے میک اپ میں رکھا تھا۔ میں نے لیڈی مارگل کو ہلا کر کے اس کی لاش تابوت میں ڈال دی اور تابوت سے لیڈی مارگل کی ہم شکل عورت کو رائل پیلس میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں نے لیڈی مارگل بل کر تمہیں فون کیا اور تم سے کہا کہ میں تم سے ایک ایمرجنسی سلسلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ تم لیڈی مارگل کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے تم نے مجھے لارڈ فورٹ میں فوراً آنے کی اجازت دے دی۔ میں وہاں سے نکل آئی اور اپنے ساتھ میں نے اس لڑکی کو بھی نکال لیا جو لیڈی مارگل بن کر وہاں گئی تھی۔ رائل پیلس سے ہم دونوں کو نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے وہیں لیڈی مارگل کا روپ دھار لیا تھا۔ ہمارے نکلنے کے بعد اگر تم رائل پیلس فون کر کے تصدیق کرتے تو تمہیں یہی جواب ملتا کہ میں کسی ضروری کام سے باہر گئی ہوں اور اپنے ایک ساتھی اور اس تابوت کو لے کر یہاں آ گئی تاکہ تمہیں ہلاک کر کے اس تابوت میں ڈال سکوں اور تمہاری جگہ یہاں اپنے ساتھی کو لارڈ بنا سکوں، پرنسس مارگریٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھ تک پہنچنے کے لیے طویل پلاننگ کا سہارا لیا ہے اور رائل پیلس کی لیڈی مارگل کو بھی ہلاک کر دیا ہے، لارڈ نے ساری باتیں سن کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مجبوری انسان سے سب کچھ کرا دیتی ہے لارڈ ٹیموتھی، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ لارڈ نے گھرا کر کہا۔ بتایا تو ہے کہ تمہاری جگہ اپنے آدمی کو لارڈ بنانے لائی ہوں، اور ایسا تمہیں ہلاک کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے، پرنسس مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ میری جگہ یہاں کے تمام انتظامات سنبھال سکتا ہے؟ لارڈ نے گھرا کر کہا۔ ہاں، جس طرح اس کی شکل تم سے ملتی ہے اس طرح یہ تمہاری آواز بھی کاپی کر سکتا ہے۔ کیوں لارڈ ٹیموتھی، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ پرنسس مارگریٹ نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نو مادام، آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات درست ہے، 100% درست، لارڈ کے ہم شکل نے کہا۔ اس کی آواز سن کر لارڈ نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے، اس نے واقعی لارڈ ٹیموتھی جیسے ہی آواز میں بات کی تھی۔ دیکھو پرنسس، تم جانتی ہو کہ میں گریٹ لینڈ کا لارڈ ہوں، اور لارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میں گریٹ ایجنسی کا بھی چیف ہوں، اور میں نے گریٹ ایجنسی کے کچھ اصول بنائے ہیں جن پر اگر میں عمل نہ کروں تو پوری دنیا میں گریٹ ایجنسی کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا جانتی ہے کہ گریٹ ایجنسی کا لارڈ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہے اس پر ہر حال میں عمل کرتا ہے۔ تم میرے لیے اور گریٹ ایجنسی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے ڈیتھ آرڈرز جاری کیے تھے، لیکن پھر حالات بدل گئے، میں نے تمہارے ڈیتھ آرڈرز کینسل کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں میں سالمنٹ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے بتایا ہے تو مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ سالمنٹ تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے، اسی لیے میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میری تم سے بھی بات ہو جاتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ میں نے تمہارے ڈیتھ آرڈرز واپس لے لیے ہیں، لارڈ نے کہا۔ موت کو سامنے دیکھ کر تم شاید مجھے بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ تم ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہو اس پر ہر صورت میں عمل کرتے ہو، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے ڈیتھ آرڈرز کینسل کر دیے تھے۔ کیوں؟ تم اپنی ہی بات کیسے بدل سکتے ہو؟ پرنسس مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے ڈیتھ آرڈرز میں نے عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس سے بچنے کے لیے جاری کیے تھے تاکہ وہ کسی بھی طرح تم تک اور پھر مجھ تک نہ پہنچ سکے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ پاکیشا سیکرٹ سروس اس ڈائمنڈ ہارٹ کے پیچھے نہیں آئے گی جو تم لائی تھی تو تمہیں ہلاک کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا تھا۔ پھر میرے لیے بغیر کسی کاز کے دی ہوئی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اسی لیے تم سب کچھ بھول جاؤ، میں تمہاری ہر غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ تم نے سالمنٹ کو ہلاک کر دیا ہے جو گریٹ ایجنسی کا باس تھا، اس کی جگہ میں تمہیں گریٹ ایجنسی کا باس بنا دوں گا، لارڈ کہتا چلا گیا۔ باس نہیں، اب میں گریٹ ایجنسی کی چیف بنوں گی اور تم مجھے گریٹ ایجنسی کی چیف بناؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری جگہ میرے چیف بننے کے تمام احکامات میرا ساتھی دے گا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم نے کس بنیاد پر میری سزا معاف کی ہے اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پاکیشا سیکرٹ سروس ڈائمنڈ ہارٹ کے لیے گریٹ لینڈ نہیں آئے گی؟ پرنسس مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ تم جو ڈائمنڈ ہارٹ لائی ہو وہ اصلی نہیں نکلی ہے، لارڈ نے کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف پرنسس مارگریٹ بلکہ لارڈ کا ہم شکل بھی بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈائمنڈ ہارٹ نکلی ہے؟ پرنسس نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔
ہاں، تمہارے بوائے فرینڈ نے تمہیں احمق بنایا تھا۔ اس نے پاکیشیا کے سیکرٹ سینٹر سے اصلی ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیا تھا، لیکن وہ گریٹ لینڈ کے سفارت خانے میں اس نے جو ڈائمنڈ ہارٹ پہنچایا تھا وہ نکلی تھا۔ اس ہارٹ کی قیمت کسی کانچ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے، لارڈ نے کہا۔ پہلے تو پرنسس مارگریٹ حیرت بھری نظروں سے لارڈ کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونا شروع ہو گئیں۔ لگتا ہے تم مجھے احمق بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر عامر جبران نے پاکیشیائی سیکرٹ سینٹر سے اصلی ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیا تھا تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھ تک نکلی ڈائمنڈ ہارٹ پہنچاتا؟ تم شاید مجھ سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ بولو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ پرنسس مارگریٹ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ڈائمنڈ ہارٹ چیک کرانے کے لیے میں نے اسے گریٹ لینڈ کی مستند اور سب سے بڑی لیبارٹری میں ڈاکٹر رامن کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے ہی ڈائمنڈ ہارٹ چیک کیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ڈائمنڈ نکلی ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تم ڈاکٹر رامن سے بات کر کے اس کی تصدیق کر سکتی ہو، لارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے مادام، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہ اپنی جان بچانے کے لیے اصلی ڈائمنڈ ہارٹ کو نکلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لارڈ کی ہم شکل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں پاسکل، میں چہرے اور لب و لہجے سے اندازہ لگا سکتی ہوں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ۔ مجھے اس کے لہجے سے جھوٹ کی بو محسوس نہیں ہو رہی ہے، پرنسس مارگریٹ نے غور سے لارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لارڈ ٹیموتھی ہے مادام، یہ آسانی سے سچ اگلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ مجھے 10 منٹ دیں، میں خود ہی سے سارا سچ اگلوا لوں گا، اس شخص نے کہا جو پاسکل تھا اور جسے پرنسس مارگریٹ لارڈ کا ہم شکل بنا کر تابوت میں چھپا کر لائی تھی۔ تم غلط کہہ رہے ہو مسٹر پاسکل، میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے اگر پرنسس کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر رامن کو خود کال کر کے پوچھ لے، ڈاکٹر رامن سے بھی اس کے گہرے مراسم ہیں، وہ اسے خود ہی سچ بتا دے گا، لارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر رامن سے بات کرتی ہوں۔ اگر اس نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا انجام بے حد بھیانک ہوگا اور میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ہلاک کروں گی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح صدیوں تک تڑپتی اور بلبلاتی رہے گی، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ اس نے پاسکل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پاسکل نے اپنی جیب سے ایک سیل فون نکال کر اسے دے دیا۔ پرنسس مارگریٹ نے سیل فون کا ڈسپلے آن کیا، پھر وہ سیل فون کے نمبر پریس کرنا شروع ہو گئی۔ وہ سیل فون لے کر کمرے کی سائڈ میں چلی گئی اور نہایت آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سیل فون آف کیا، پھر وہ پلٹ کر واپس ان کی طرف آ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت اور پریشانی کا عنصر تھا۔ کیا ہوا؟ پاسکل نے پرنسس مارگریٹ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر رامن نے ڈائمنڈ ہارٹ کا خود ایگزامن کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کانچ کے معمولی ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، البتہ اس کی تراش خراش انتہائی ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے جسے عام انسان پہچان نہیں سکتا، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ اور یہ تو بہت غلط ہوا ہے، اتنی تگ و دو کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں لیکن ڈائمنڈ ہارٹ ہی نکلی ثابت ہو گیا ہے، پاسکل نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہارے بوائے فرینڈ کا کیا دھرا ہے، اس نے تمہیں بہلانے کے لیے نکلی ڈائمنڈ ہارٹ بھیجا تھا، اصلی ڈائمنڈ ہارٹ تو اس نے پہلے ہی کہیں چھپا دیا ہوگا، لارڈ نے کہا۔ نہیں، عامر جبران ایسا نہیں کر سکتا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ڈائمنڈ ہارٹ دیکھ کر پاکیشیا میں موجود گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کی نیت میں فطور آ گیا ہو اور اس نے ڈائمنڈ ہارٹ بدل لیا ہو، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ نہیں، اس سلسلے میں نے پوری تسلی کر لی ہے، ڈائمنڈ ہارٹ بدلنے میں فرسٹ سیکرٹری کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اسے جیسے ہی ڈائمنڈ ہارٹ ملا تھا اس نے فوری طور پر اسے گریٹ لینڈ بھجوا دیا تھا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ڈائمنڈ ہارٹ جیسا نکلی ڈائمنڈ ہارٹ بنواتا اور اسے گریٹ لینڈ بھجواتا، لارڈ نے کہا۔ لیکن عامر جبران کو اس طرح مجھے نکلی ڈائمنڈ ہارٹ بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری اطلاع کے مطابق تو اس نے پاکیشیا کے سیکرٹ سینٹر سے اصلی ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیا تھا، پرنسس مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس نے اصلی ڈائمنڈ ہارٹ ہی چوری کیا تھا، لیکن اس نے شاید پہلے سے ہی پلاننگ بنا لی ہوگی کہ وہ ڈائمنڈ ہارٹ چوری بھی کرے گا، مگر تمہیں مطمئن کرنے کے لیے تمہیں نکلی ڈائمنڈ ہارٹ بھیج دے گا اور تمہارے سامنے اس کی عزت بھی رہ جائے گی کہ اس نے تمہارے لیے ہی ڈائمنڈ ہارٹ چوری کیا تھا۔ اب وہ ڈائمنڈ ہارٹ نکلی تھا، اس کے لیے وہ صاف انکار بھی کر سکتا تھا، لارڈ نے کہا۔ کاش عامر جبران زندہ ہوتا تو میں اسے اس دھوکے کی ایسی سزا دیتی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدیوں تک تڑپتی رہتی، پرنسس مارگریٹ نے دونوں مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ اب بھی تم چاہو تو اصلی ڈائمنڈ ہارٹ کا پتہ چلا سکتی ہو پرنسس، کیونکہ ڈائمنڈ ہارٹ ابھی تک پاکیشیائی حکومت کو واپس نہیں ملا ہے اور اس کی تلاش میں پاکیشیائی ایجنٹ بھی گریٹ لینڈ پہنچ چکے ہیں۔ اگر انہیں ڈائمنڈ ہارٹ مل چکا ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتے، لارڈ نے کہا۔ اگر ڈائمنڈ ہارٹ پاکیشیائی ایجنٹوں اور ایجنسیوں کو نہیں مل سکا ہے تو پھر وہ مجھے کہاں سے اور کیسے مل سکتا ہے، پرنسس مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاسکل بھی غور سے لارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دوست سیکرٹ سینٹر سے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کر کے گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کی طرف گیا تھا، تم اگر اس بات کا پتہ کرا لو کہ راستے میں وہ کہاں کہاں سے گزرا تھا اور کہاں کہاں رکا تھا تو تمہیں اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے ڈائمنڈ ہارٹ کس کو دیا تھا اور کہاں چھپایا ہوگا، لارڈ نے کہا۔ اس کے لیے مجھے پاکیشیا جانا پڑے گا اور وہاں جا کر باقاعدہ تحقیقات کرنی پڑیں گی، پرنسس مارگریٹ نے کہا۔ ہاں، اور میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کر سکتی ہو، تم سے بڑی سراغ رساں گریٹ ایجنسی میں کوئی نہیں ہے، تمہاری تھوڑی سی محنت ہمیں اصلی ڈائمنڈ ہارٹ تک پہنچا سکتی ہے، لارڈ نے لالچ دینے والے انداز میں کہا۔ ہمیں نہیں، صرف مجھے، اب ڈائمنڈ ہارٹ میں خود حاصل کروں گی اور اس سے مجھے کیا فائدہ اٹھانا ہے اس کا بھی میں فیصلہ کروں گی، پرنسس مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوچ لو پرنسس، میری انٹرنیشنل مارکیٹ میں بے حد جان پہچان ہے، ڈائمنڈ ہارٹ کے بدلے میں جتنی دولت مجھے مل سکتی ہے تمہیں نہیں۔
اور اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈائمنڈ ہارٹ سے جو دولت ملے گی اس کا 50% میں تمہیں دے دوں گا۔ لارڈ نے کہا، مجھے اب آدھی دولت نہیں بلکہ ساری دولت چاہیے، اور نہ صرف ڈائمنڈ ہارٹ سے ملنے والی دولت بلکہ وہ دولت بھی جو تم نے جمع کر رکھی ہے۔ پرنسس مارگریٹ نے گھرا کر کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تمہیں اپنی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ لارڈ نے جواباً گھرا کر کہا، میں تم سے یہاں مانگنے کے لیے نہیں بلکہ تم سے تمہارا سب کچھ چھیننے کے لیے آئی ہوں لارڈ ٹیموتھی، اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم ہلاک ہو گئے تو تمہاری دولت مجھے نہیں مل سکے گی؟ تمہارے سامنے تمہاری ہی شکل کا ایک آدمی کھڑا ہے، یہ لارڈ ٹیموتھی کی شکل میں زندہ رہے گا اور یہ جو کچھ بھی کرے گا صرف اور صرف میرے لیے ہی کرے گا۔ کیوں پاسکل؟ پرنسس مارگریٹ نے پہلے لارڈ سے پھر پاسکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مدام، پاسکل نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا میک اپ کرنا اور بات ہے، میرے کام سنبھالنا اور بات ہے، یہ میرے دستخط کیسے کرے گا؟ لارڈ فورڈ کے ساتھ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں میرا ہونا ضروری ہے، میری انگلیوں کے فنگر پرنٹس، میری آنکھوں کی بناوٹ، میری آواز، ان سب کے بغیر یہ لارڈ فورٹ میں بھی اپنے قدم نہیں جما سکے گا۔ لارڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں یہاں تمام انتظام کر کے آئی ہوں لارڈ، تمہاری آنکھوں کی جھلی اور تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹس کے لیے تمہاری انگلیوں کی کھال اتار کر جب میں پاسکل کو لگا دوں گی تو تم میں اور اس میں معمولی سا بھی فرق نہیں رہے گا۔ اور رہی آواز کی بات تو تم اس کے منہ سے اپنی آواز سن ہی چکے ہو، ہاں، جہاں تمہاری آواز کے پاسورڈ درکار ہوتے ہیں یا جن جگہوں پر تم نے خصوصی کوڈ لگا رکھے ہیں، اور تمہارے خزانے کہاں کہاں ہیں، اس کے بارے میں جب تم ہمیں بتاؤ گے تو یہ سارا لارڈ فورٹ ہمارا ہو جائے گا اور ہم یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں گے۔ پرنسس مارگریٹ نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں اپنے خزانوں کی معلومات دے دوں گا۔ لارڈ نے گھرا کر کہا، ہاں، اس کا بھی ایک نسخہ ہے ہمارے پاس۔ پرنسس مارگریٹ نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیسا نسخہ؟ لارڈ نے چونک کر کہا، میں اپنے ساتھ ڈوز 3 کا ایک انجیکشن لائی ہوں، اس انجیکشن کے لگتے ہی تم ڈبل نشے میں مدہوش ہو جاؤ گے اور تمہارا مائنڈ بلینک ہو جائے گا، تم سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ ایسی صورت میں جب کوئی تم سے سوال کیا جائے گا تو تم رٹے ٹٹائے طوطے کی طرح بولنا شروع کر دو گے اور ہمیں وہ سب کچھ آسانی سے بتا دو گے جو ہم تم سے پوچھیں گے۔ پرنسس مارگریٹ نے اسی انداز میں کہا تو لارڈ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، لارڈ نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پرنسس مارگریٹ نے پاسکل کو اشارہ کیا تو پاسکل نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے لباس کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑی سی ڈبیا نکال لی۔ اس نے ڈبیا کھول کر پرنسس مارگریٹ کو دے دی۔ پرنسس مارگریٹ نے ڈبیا کھول لی۔ ڈبیا میں چند چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے جن میں ایک سرنج، ایک انجیکشن کی شیشی اور چند نیڈلز رکھی ہوئی تھی۔ پرنسس مارگریٹ نے ڈبیا سے سرنج اور ایک نیڈل نکالی اور اسے سرنج کے سرے پر ایڈجسٹ کرنے لگی۔ پھر اس نے انجیکشن کی شیشی اٹھائی اور اس کا کیپ توڑ کر ایک طرف پھینکا اور سرنج کی سوئی شیشی میں ڈال کر سرنج بھرنے لگی۔ لارڈ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرنسس مارگریٹ کو سرنج میں انجیکشن بھرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ جب سرنج بھر گیا تو پرنسس مارگریٹ نے خالی شیشی ایک طرف پھینکی اور بھرے ہوئے سرنج سے ہوا نکالنے کے لیے انجیکشن کی دار باہر نکالتے ہوئے لارڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے سرنج لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لارڈ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔